वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और वहाँ जो सैलाब से बहुत ज़्यादा इलाके जो है वो मुतासर हुए हैं और एक बहरानी कैफियत जो है वहाँ पाई जा रही है। हालिया बारिशें जो हुई उनसे जो सैलाबी रेले बने उनकी वजह से वसी पैमाने में पर बलूचिस्तान में जो है वो तबाही हुई है। अब तक की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक सैलाब से बलूचिस्तान के आवारान, ज़ोब, नुश्की और लसबेला समेत कई जो अजला हैं वो बहुत शदीद तरीके से मुतासर हैं। इनके नतीजे में अब तक 150 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 50 के करीब बच्चे थे और 30 से ज़ायद ख़वातीन। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो नंबर सामने आए हैं उनके मुताबिक बलूचिस्तान में 3500 के करीब जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ 16 पुल और 600 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये ऑब्वियसली जानी और माली नुकसान एक तरफ है, मगर सबसे जो बड़ा चैलेंज इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि रिलीफ ऑपरेशंस किस तरह पहुंचाई जाएं जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झलमगज़ी और लसबेला जैसे जो इलाके हैं वहाँ अभी तक जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं और साथ में कई जगहों पे तो वो पानी में ही रह रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आ रही है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाल रहे हैं कि जो सैलाबी रेले हैं उनमें से गुज़र कर वो शहरों का रुख कर सकें। ये गिला भी सामने आया है मुतासरीन की तरफ से कि उनके मकानात और फसलें तबाह तो हो गई हैं मगर अभी तक कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इलाके का दौरा किया। वहाँ भी उनको ये शिकायत सुनने को मिली कि जो मुतासरीन हैं उनको खाने पीने का सामान मुहैया नहीं हो रहा। उन्होंने इन शिकायत पर जो मुतल्लिक़ अफसरान थे उनको मुअत्तल भी किया है। सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी शाहिद साहब, ओवरव्यू हमें दें, क्या सूरत हाल है? और ऑब्वियसली विजुअल्स तो जो हम देख रहे हैं, बट क्या कौन से ऐसे अजला हैं जहाँ ज़्यादा मसला है, कौन से ऐसे इलाके हैं जो शायद थोड़े अभी भी प्रोटेक्टेड है? प्लीज़ गिव अस ऑल द डिटेल्स। देखिए आरफा, सबसे ज्यादा जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं उनमें जिला जलमगसी है, कच्ची है, शाहिद साहब सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आरफा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? रिंद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, आई थिंक रिंद साहब से हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू जी शायद रिंद साहब सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। प्लीज़ फरमाएं, क्या सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में? कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं? क्या सूरत हाल है ओवरऑल सर? देखिए आरफा, सबसे ज्यादा जो मुतासर अजला है उनमें जिला लसबेला है, जिला जलमगसी और जिला कच्ची है। उसके अलावा 34 ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान के जो है ना, इस बार पहली मरतबा मैंने ये देखा है कि तमाम अजला किसी न किसी हद तक मुतासर हुए हैं। क्वेटा शहर से लेकर आप इंटीरियर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, कम या ज्यादा तबाही हर जगह पे थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, जितनी के उस इलाके में रेंज या बारिशें हुई हैं उतना नुकसान उस इलाके में हुआ है। लेकिन 34 के 34 डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्टेड हैं और जैसा आपने बताया 650 किलोमीटर तकरीबन जो रोड है वो बह गए हैं। 16 के करीब ब्रिजेस हैं। कौमी शाहराहों पर अभी तक ट्रैफिक मअतल है। पंजाब के साथ जो हमें रोड कनेक्ट करती है वो रोड बंद है। कराची के साथ जो कनेक्ट करने वाला खुजदार वाला आपका जो लसबेला वाला रोड है वो बंद है। तो उसके अलावा तख्तान का जो रेलवे ट्रैक है वो बह चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। इंसानी जानें तकरीबन 150 के करीब ज़ाया हुई हैं। और लोग बताते हैं कि 70 सालों में, खासकर जिला लसबेला में जिन लोगों से मेरी बात हुई है, दैट इज माय होम टाउन आल्सो, उनका कहना है कि 70 सालों में ऐसी बारिशें उन्होंने नहीं देखी जो अब देखने में आई हैं। ऐसे सैलाबी रेले जिला लसबेला की हद तक, जलमगसी वगैरह में फिर भी 4-5 साल पहले भी सैलाब आया है, कच्ची जिला जाफराबाद की तरफ, लेकिन लसबेला में पहली मरतबा देखा गया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस डिजास्टर को चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो, रोक नहीं सकते थे। लेकिन ओवरऑल इस किस्म के डिजास्टर से निमटने के लिए जो काम करने की जरूरत है
وہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے. 8 دن نہیں شاہد صاحب پلیز میں آپ کو یہاں ٹوک رہی ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا تھا, کیا کوئی پریونٹیو میجرز نہیں لیے جا سکتے تھے؟ بیکاز آبویسلی اس سال کافی عرصے سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی, اور سر ایک طرف تو اس کو ایڈریس کریے گا اور پھر یہ بات کریے گا کہ ریلیف آپریشنز میں کیا کمی رہی ہے. دیکھیں یہی بات میں آگے بڑھا رہا تھا جس پہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ روکنے کو انسانی طور پہ میں اسے روکنے کا نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر اسے روک سکتا تھا. روکنے کے لیے یا اس ڈیزاسٹر کے بعد اس کی مینجمنٹ میں عوام کو ریلیف اینڈ ریسکیو میں آپ وہ اقدامات کریں, وہ پری ایمپٹیو میجرز لیں, یا آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہوں جن سے آپ لوگوں کو جلد از جلد اس بحران سے نکالیں. اس کی تیاری نہ پچھلے 70 سالوں میں ہوئی ہے, نہ پچھلے 5 سالوں میں ہوئی ہے, نہ 10 سالوں میں. پی ڈی ایم اے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ہم نے اسے ایک طرح سے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان بنا دیا ہے. سال بھر اس کے گودام میں راشن لے کے رکھتے ہیں, خیمے لے کے رکھتے ہیں, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے جا کے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کے حوالے سے اس کے علاوہ ڈیزاسٹر سے نکلنے کے لیے جو ریلیف اینڈ ریسکیو کے آپریشنز ہیں پی ڈی ایم اے کی اسٹرینتھننگ اس پر ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس مشینری ہونی چاہیے تھی, ان کے پاس بوٹس ہونی چاہیے تھی, جو نہیں تھی. جس فورس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے, ایک آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں, جو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, اسے آپ نے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ استعمال کیا. اور بلوچستان میں دوسرے نمبر پر لیویز فورس, جس کی ابھی آرمی نے کچھ عرصے سے ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے پچھلے 5-7 سالوں سے. لیویز فورس اس بار ایک منظم فورس کے طور پر نظر آئی, اور انہوں نے جو ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو ضلعی انتظامیہ کے ماتحت آپریشن تھا, اس میں لیویز کے جوانوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. جو کام پی ڈی ایم اے کو کرنا چاہیے تھا, اپنے آپ کو ایک ادارہ بنا کے, وہ لیویز نے کسی حد تک کیا ہے, اور وہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, ریلیف اینڈ ریسکیو کے آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی میری معلومات کے مطابق 8 دن گزرنے کے باوجود حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ جی ہمارے پاس فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز موجود ہیں. ضلع لسبیلا میں اب بھی فلاحی تنظیمیں لوگوں کو کھانا دے رہی ہیں. اتھل جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے لسبیلا کا, اس کے اندر موجود جو متاثرین ہیں انہیں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بجائے فلاحی تنظیمیں امداد دے رہی ہیں. قلعہ سیف اللہ میں آج جو کچھ ہوا ہے, وزیر اعظم کی موجودگی میں جب لوگوں نے بتایا کہ انہیں کھانا نہیں دیا گیا, کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ لازمی سی بات ہے, جب اس طرح کے وی آئی پی وزٹس ہوتے ہیں, کہیں وہ بلیسنگ ہوتے ہیں, کہیں ڈسگائز ہوتے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب وہ پروٹوکول ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہوں گے, اسسٹنٹ کمشنر اسی کام میں لگے ہوئے ہوں گے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے باقی چیزیں چھوڑ دی اور کمپلین کے نتیجے میں سسپینڈ ہوئے. 4 روز پہلے جب ہب وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو جا رہے تھے, تو صبح 11 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ویلکم کو انتظار کر رہی تھی. اس طرح سے ڈیزاسٹر مینج نہیں کیے جاتے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. اور یہ پہلا ڈیزاسٹر نہیں ہے جو آیا ہو بلوچستان میں, اس سے پہلے بھی فلڈز آئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اپنے کلائمیٹ چینج کی, یا ہمارے پاس ایکسٹریم ڈراؤٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایکسٹریم بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, ایکسٹریم سنو فال بھی ہوا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے 2 مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سینیٹر جہانزیب جمال دینی صاحب سے اور شاہد رند صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے اور وہاں جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے. جی سینیٹر صاحب, اب کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی, اور خاص طور پہ سر اس بات پہ کامنٹ کیجئے گا, شاہد رند صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے اس کو بالکل اس کی کوئی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی گئی, اور سوائے یہ کہ وہ راشن ان کے پاس ہوتا ہے جو وہ لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں, وہ بھی ہر وقت پہنچا نہیں پاتے, ان کے پاس اور کسی قسم کی کوئی کیپیسٹی اور ٹریننگ نہیں ہے جس کی بہت اشد ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موقع پہ جو ہے مجھے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گلہ کون سا کر لوں آپ سے. اس وقت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس بجلی نہیں ہے, وائی فائی نہیں ہے. پورے بلوچستان میں نہ بجلی ہے نہ وائی فائی ہے, جس کی وجہ سے ہم کنیکٹ کر سکیں اسلام آباد کے دوستوں کو, لاہور, کراچی اور پشاور کے دوستوں کو. ایک تو یہ گلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خدائی طور پہ جو آفات بلوچستان پہ نازل ہو چکی ہیں وہ تو میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی. مجھے حیرانگی ہے کہ این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اس وقت کبھی بھی بلوچستان کے مسئلے پہ یہ ایکٹیو نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ آواران میں جب زلزلہ آیا تھا تو یہ دونوں ایکٹیو نہیں تھے, اور یہی دونوں جو ہے نا کشمیر میں
मानसरा में और दीगर इलाकों में इस हद तक एक्टिव थे कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की जितनी भी इमदाद थी वहाँ पे पहुँच पाती थी। बलूचिस्तान बेसिकली सौतेली माँ के जो है हैसियत मेरे ख्याल में रखता है। यहाँ पे ذاتی طور پہ میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، وہ دلچسپی لیتے ہیں لیکن ادارے بالکل ہے نہیں۔ این ڈی ایم اے میں اس وقت ایک زمانے میں جو ہے نا ایک نمائندگی تھی، میں خود اس میں نمائندگی میں مجھے حصہ تھا، لیکن مجھے بھی اس سے جو ہے نا پچھلے حکومت نے ہٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان میں اگر ایک جو ہے نا زبان ہو، اگر ایک جو ہے نا وائس اسٹرانگ وائس ہو تو یہ لوگ اسے خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ این ڈی ایم میں کچھ کام کا ہے نہیں، اسے ڈیزالو کیا جانا چاہیے، یہ بالکل وائٹ ایلیفنٹ ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک پی ڈی ایم اے کا تعلق ہے، جیسے کہ پی ڈی ایم اے ایز یوزول این ڈی ایم اے کی طرح ہے، ٹریننگ ہے نہیں، ادارے ہے نہیں، لوگ جو ہے نا افیکٹو ہے نہیں، انہیں باقاعدگی سے جو ہے نا تربیت نہیں دی جاتی، اور جو کوئی آفت آ جاتی ہے اور اس آفت کے توسط سے کوشش کرتے ہیں اسے ریوائیو کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحب، تو یہ آپ پرائم منسٹر سے آپ نے یہ ایشوز ریز کیے ہیں کیا؟ ان سے بات کی ہے خاص طور پہ جو انہوں نے بلوچستان کے اتنے 2 چکر لگائے ہیں ہفتے کے اندر اندر؟ دیکھیں نا، یہ 2 چکروں میں تو میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا، اور مجھے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نہیں بلاتے۔ سر، آپ حکومت کا حصہ ہے اور آپ کو بلاتے نہیں ہیں۔ وہی تو بات ہے کہ مجھے حکومت کا میں حصہ ہوں، اس کے بعد بھی جو ہے نا میں نیگلیکٹڈ ہوں۔ آپ اندازہ کریں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب کہیں پہ آگ لگتی ہے یا بسز میں جو ہے نا پیٹرول جو ہے نا کہ گاڑیاں بلاسٹ ہوتی ہیں، چل سننا یہ بات، اس کے بعد بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے۔ نارملی جو ہے نا اس کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ آپ تمام ڈسٹرکٹ میں دیکھیں فائر بریگیڈ، اور خاص کر جو ہے نا آپ کی جو جنگلات جل جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا ان کو بجھانے کی خاطر، یعنی آگ کو بجھانے کی خاطر انتظامات نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم اے بھی کی حالت بھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت اور خصوصاً جو ہے نا اگر اسٹرانگ آدمی اس میں ہو، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو، فیڈرل میں این ڈی ایم اے اور پروونس میں پی ڈی ایم اے، تبھی جا کے قدرتی آفات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس وقت نوشکی میرا آبائی گاؤں ہے، مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ آپ کے شاہد صاحب شاہد رند بیٹھے ہوئے، بیلا ٹوٹل اتنے بڑے 2 کانسٹیچوئنسی اور نیشنل اسمبلی کی جو وہاں پہ کانسٹیچوئنسی ہے وہ مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے۔ کراچی آپ کے جو نا مکران اور جو نا کوئٹہ سے اس کے راستے کٹ چکے۔ ہمارے پول جو بنتے ہیں، خاص کر جو برجز جو بنتے ہیں، وہ اتنے نازک ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے بجلی کے تار، یوں ہی بارش کے 2 قطرے گرتے ہیں بجلی منقطع ہو جاتی ہے پورے پاکستان میں۔ ہمارے جتنے بھی بریجز ہیں وہ بھی اسی طرح بنتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا میں نے شروع میں کہا تھا، خدا را مقامی کنٹریکٹرز میں یہ جان ہے نہیں کہ وہ بریجز کو اس کوالٹی کا بنائے جیسے کہ دنیا میں بنتی ہے، اور تو اور کہیں اور نہیں، کم از کم یہی چائنا، کسی کو آپ لے کے آئیں چائنا کے توسط سے اپنے بریجز بنائیں، کم از کم شاید۔ بالکل ٹھیک سر، میں اگر یہاں شاہد رند صاحب کو بھی گفتگو میں انکلوڈ کر سکوں۔ شاہد صاحب، آپ نے بھی پہلے ذکر کیا بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ سر، یہ کون سی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں؟ کوئی نیشنل ہیں یا یہ لوکل لیول کی ہیں جو ریلیف کا کام بھی بلوچستان میں کر رہی ہیں؟ یہ لوکل ہیں، نیشنل لیول یا انٹرنیشنل کا نہیں کہہ سکتا۔ جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلانی والے ہیں جو کراچی وغیرہ سے لسبیلا کو ٹچ کر سک رہے ہیں۔ وہ جو علاقہ لسبیلا میں تو پھر بھی کراچی سے کسی حد تک ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو کام ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ کراچی از نیئرسٹ ٹو دیم۔ لیکن ریسٹ بلوچستان میں وہ صورتحال بھی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے لوگوں کا ایکسس بہت کم ہے۔ اور ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی جماعت وفاق میں حکومت میں ہے، ان کے وفاقی وزراء ہیں، بلوچستان صوبائی اسمبلی میں وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، لیکن انہوں نے اتنی حق گوئی سے بات کی ہے کہ مجھے ان کو کنفرنٹ کرنے کو کچھ بن نہیں رہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ بی این پی اب اپوزیشن موڈ میں گفتگو نہیں کر سکتی، اب ذمہ داری لے کے یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب کو اپنے قائد سردار اختر مینگل کے ذریعے شہباز شریف سے کروانی ہوں گی۔ صرف اپوزیشن موڈ میں رہ کر بات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جی سینیٹر صاحب، وہی بات شاہد رند صاحب نے اٹھائی جو ہم نے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ سر اب آپ حکومت میں ہیں، یہ آپ اپوزیشن کے لیڈر کی طرح آ کے تو نہیں صرف گفتگو کر سکتے، کیا آپ لوگوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب کو؟
देखिए मैडम, सबसे खराब पहलू ये है कि बलूचिस्तानी लोग हुकूमत में हो तभी वो अपोजिशन में है, वो मिनिस्टर हो तभी वो अपोजिशन में है, वो गवर्नर हो तभी वो अपोजिशन में है। हमारी आदत इस तरह की है सौतेली माँ की, हमें जो है ना वो पजीराई नहीं मिलती। 44% ऑफ पाकिस्तान हूँ मैं, सोना देता हूँ, गैस, और यहाँ पे जो है ना जितनी भी जो है समंदरी दौलत है मैं फेडरल गवर्नमेंट को देता हूँ। उसके बाद भी जो है ना मैं बेसिकली जो है ना मुझे ऑनर नहीं किया जाता। अब मैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का जो है ना हिस्सा हूँ और मैं पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर रह चुका हूँ। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मुझे तो कोई नहीं पूछता, बलूचिस्तान की मुझे नहीं पता। मेरे सर आपने पिछली हुकूमत तो छोड़ दी थी एहतजाजन इस तरह के रवैये पे, क्या इधर भी यहाँ होगा ऐसे? देखिए ना, हमारी आदत यही है कि हमें कोई जब पूछता नहीं है तो आखिरकार जो है ना ये नफरत अगर जो है तूफान का पेश खेमा होगी तो हम भी जो है यही कहेंगे खुदा हाफिज। हमें इस्लामाबाद और ट्विन सिटी से जो है ना जान छुड़ाना चाहिए। हमें जो है ना कम से कम अपनी आदत में रहने दे। सूबाई हुकूमत मफलूज, फेडरल हुकूमत मफलूज, बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे सैलाब में गर्क हो चुका है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कोशिश, सर क्या आपने वजीर आजम साहब से ये कम्युनिकेट किया है कि आप लोग हुकूमत छोड़ सकते हैं अगर ये रवैया तब्दील हुआ? ये तो मैं भी, ये तो कब्र वक्त है, वो तो मेरे पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के तौर से बातें होंगी। लेकिन फिलहाल मैं फेडरल गवर्नमेंट की जो नुमाइंदे हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनके पर्सनल कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, कई बार मैं कोशिश कर चुका हूँ। पीडीएम का नायब सदर होने के बाद जो है ना इतनी जद्दोजहद करने के बाद आज मैं मजबूर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात तक नहीं हो सकती और प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारे लिए बंद किए जा चुके हैं। ऐसे हालात में तो ज़ाहिर हमारे गिने हैं। खैर वो चीजें मैं बाद में छोड़ता हूँ, वो सियासत को अपनी जगह पे। इस वक्त सैलाब की जो सिचुएशन है, नोशकी, मेरा इलाका, बेलाल, तेरा मुराद जमाली, जलमक्सी, ये तमाम जो है ना गर्क हो चुके हैं। यहाँ पे माल मवेशी से लेके इंसानी जो है ना दौलत, उनकी जो है ना छोटे मोटे कच्चे मकाना तो तमाम गिर चुके हैं। हक तो ये है कि इस वक्त जो मुल्की और बैन अवी इमदाद आ जानी चाहिए थी, जैसे कि दीगर इलाकों में जहाँ पे जलजले हुए वहाँ पे उनकी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो इस वक्त लीगल चैलेंजेस हैं। स्टे विद अस। 3.5 महीने के बाद मर्जी के 11 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएं। बिल्कुल सरियन गैर कानूनी काम किया है। एक मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से। ये जो मुलाकात हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के। उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनके सामने जो इस वक्त दो बड़े हम कह सकते हैं कानूनी चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो गुज़िश्ता हफ्ते जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान पार्लियामेंट को डी नोटिफाई कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पे एक जो रिएक्शन आया है वो कानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 130 से ज़्यादा जो MNAs थे उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के वक्त जो थे वो इस्तीफ़े दे दिए थे और अपनी नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो गए थे। मगर अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है और उन्होंने पिटिशन भी कर दी है कि वो ये जो 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं इनके ख़िलाफ़, इनको हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि सिलेक्टिवली इनको मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जो हुकूमत है उसने ये फ़ैसला किया है कि ये मरहला वार
اسی طرح استعفے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے منظور ہوں گے اور ان کے بعد الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد اور منظور کیے جائیں گے. ایک طرف تو یہ چیلنج ہوا اور دوسری طرف جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہے الیکشن کمیشن. ایک طرف تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو فیصلہ ہے اب شاید کسی ہی دن سنا دینا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر تنقید کر رہی ہے الیکشن کمیشن پہ تو وہ اس فیصلے کے ڈر سے ہے، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنے کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی اعلان کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ غیر جانبدارانہ جو رویہ ہونا چاہیے الیکشن کمشنر کا وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک احتجاج کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے. ان سارے معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر دلشاد، سابق سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن، اور احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. احمد اویس صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ بتائیے گا کہ سر یہ کس مطلب کہ جو آپ نے لیگل ایک چیلنج بنایا ہے، آپ لوگ تو استعفیٰ دینا چاہتے تھے، اب حکومت چاہے ایک وقت میں سارے ایکسیپٹ کرے یا کچھ مرحلہ وار کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ان کو چیلنج کر دیا. اب لوگوں کو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک کے انصاف، معاف کریے گا، وہ استعفے دینا نہیں چاہ رہی اور اس کو اب وہ لیگل ایشوز جو ہیں اس کے ارد گرد بنا رہی ہے. نہیں، بالکل یہ بات نہیں ہے. بات دیکھیے بڑی واضح ہے کہ اس کے اوپر رپورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ استعفیٰ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ریزگنیشن ونس گیون ڈیم ٹو بی ایکسیپٹڈ. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو یہ وہاں تماشا بن رہا ہے کہ وہ جی آپ جنہوں نے اب پورا جو ہے 130 تاریخ کے استعفیٰ دے دیے ہیں اور اس کی جگہ کے اوپر اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ 11 سلیکٹ کر لیے کہ جہاں پہ بہت جو ہے وہ ان کا کلوز الیکشن تھا، ان کے الیکشن پہلے کرائے جائیں. پھر اسی طرح پھر وہ 11 کو اب اسٹریم لائن میں وہ پائپ لائن میں آ گئے. پھر تو یہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب انہوں نے بلاک استعفے دے دیے ہیں اب ان کو آپ ان کو کہتے ہیں کہ اٹ از آل صحیح. سر یہ ذرا میں قمر دلشاد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. سر آپ نے بھی یہ موقف سنا پاکستان تحریک انصاف کا. سر سوال تو یہ ویلڈ ہے کہ اگر سب نے استعفے دے دیے تو یہ 11 لوگوں کے کیسے نیشنل اسمبلی نے بھی آگے اسپیکر نے بھجوا دیے اور الیکشن کمیشن نے بھی سوال نہیں اٹھائے اور انہوں نے فوراً یہ 11 ایکسیپٹ کر لیے. سر اس میں تو کوئی مطلب کہ دیر از نو میتھڈ ٹو دا میڈنس ایکسیپٹ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وہ سیٹس ہیں جن کے اوپر الیکشنز جو تھے وہ بہت نیرو مارجن سے پاکستان تحریک انصاف نے جیتے تھے. جناب سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے بٹھائے. قمر دلشاد صاحب، سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بھائی، آپ کی صاف آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ جب جی تک احمد صاحب، سر یہ بتائیے گا، قمر دلشاد صاحب کا شاید کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ ہے ٹل ہی جوائنز دا کنورسیشن. سر آپ لوگ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن کے خلاف بھی جو مقدمہ آپ کا ایک پبلکلی بن رہا ہے اس میں بہت اگریسو ہو رہی ہے، بٹ کہا جا رہا ہے کہ خدشہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ہے وہ اس وقت فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے جو سنائے کسی دن بھی آنے والا ہے. دیکھیے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ٹھیک ہے آنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کا اوور آل ایٹیچیوڈ جو ہے الیکشن کمیشن کا دیکھیے، اور ان پرٹیکولر چیف الیکشن کمشنر کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو انداز ہے، ابھی وہ حکومتی ٹولے کے ساتھ ان کے پورے ایک ملاقات کر رہے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. سر بٹ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں ماضی کے اندر. جی بالکل. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو ٹلٹ ہے ان کا اس انداز میں، ابھی دیکھا یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن بائی الیکشن ہوئے تھے 20 اور 5 سیٹس جو تھیں وہ جو اسپیشل سیٹس تھیں وہ انہوں نے ان کو نوٹیفائی کرنا تھا.
تو الیکشن کمیشن ریفیوز ٹو نوٹیفائی کہ جی ہم ابھی اب دیکھیں گے کیا کریں گے. جو سیدھا اصول ہے کہ ایٹ دی ٹائم جو ہے یہ شروع میں یہ طے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. سر کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی کنور دلشاد صاحب, سر ہم ابھی احمد اویس صاحب سے یہی بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف سر یہ اعتراض کر رہی ہے کہ استعفے سب نے دیے, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے اپنی مرضی سے صرف 11 ایکسیپٹ کیے اور الیکشن کمیشن کو بھجوائے, اور انہوں نے بھی ان 11 کو ایکسیپٹ کر لیا کوئی سوال پوچھے بغیر. جناب سب سے بڑی احمد اویس صاحب بڑی محترم شخصیت ہے پاکستان کی, اور انتہائی آئین اور قانون پر سمجھتے ہیں, ایڈوکیٹ چل رہے ہیں. میں گزارش کروں کہ جو راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے اسپیکر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 11 جو ہے وہ انہوں نے بھیجے, اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ڈی نوٹیفائی کرنے کے اختیارات ہیں. ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یہ اسپیکر کا کام ہے. اسپیکر صاحب نے 11 بھیجے, 3 سیٹیں ہیں, 9 سیٹیں جو ہے الیکشن ہے. اب شیڈول جاری کر دیا ہے اور کل اس کا شیڈول جاری ہو رہا ہے. ایک بڑی اہم بات جو بڑی چل رہی ہے تحریک انصاف کو, اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو قاسم سوری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے جی میں نے سب استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے, ان کے سیکرٹری قومی اسمبلی نے تردید کر دی کہ ہمارے پاس کوئی استعفے نہیں آئے, الیکشن کمیشن پاکستان کو ہم نے کوئی استعفے نہیں بھیجے. اور الیکشن کمیشن کے ترجمان نے پھر یہ 11 کیسے کدھر سے انہیں ایکسیپٹ کر لیے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم سوری صاحب نے بھیجے ہی نہیں تو پھر یہ 11 کیسے ایکسیپٹ ہو گئے؟ تو 11 انہوں نے بھیجے نا, قومی اسمبلی اسپیکر صاحب نے, جو موجودہ اسپیکر صاحب نے, انہوں نے 11 بھیجے نا. یہ جب تک یہ نہیں بھیجے تو ڈی نوٹیفائی کیسے کرے گا؟ 11 بھیجے, ڈی نوٹیفائی کر دیا. کوئی استعفے نہیں بھجوائے. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں کنور دلشاد صاحب سے اور احمد اویس صاحب سے, اور ہم سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت لیگل چیلنجز ہیں, خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے. جی احمد صاحب, سر یہ آپ لوگوں کو کیا بہت زیادہ جو وہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس کا خدشہ ہے, خطرہ ہے, اس کی وجہ اتنی تنقید ہو رہی ہے؟ اور فیصلہ تو آ جائے گا سر جب تک آپ لوگ ریفرنس فائل کریں گے. اگر جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ صحیح ہیں تو فیصلہ تو کسی دن بھی سامنے آ جائے گا. آپ کا جو ریفرنس ہے الیکشن کمشنر کے خلاف اس کو تو ابھی وقت ہے. دیکھیے سوال تو یہ ہے کہ ہمارا صرف اس فنڈنگ کیس کی وجہ سے ریفرنس نہیں جا رہا, لیکن ٹریل آف ایونٹس ہیں جہاں سے یہ انفر ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے پارشل ہے اور بہت ساری باتوں میں میلافائڈی بھی ہے, اور وہ کسی نہ کسی کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جہاں سے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے کسی بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ وہاں ان کو پولیٹیکلی یا نومیریکلی جو ہے ان کو ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم وہ نقصان پہنچے. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے الیکشن کمیشن کا تو نہیں, یہ تو ان کو تو بالکل. فورن فنڈنگ کیس میں آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے, یہ تو بیسیکلی یہ تھا کہ جو صرف وہ ایک خاص جو تھا ممنوع فنڈنگ کا یہ میٹر تھا, جو باقاعدہ خود اس کی انہوں نے اسپیسیفائی کر کے اور یہ اس کی فائل بنائی گئی تھی. اب اس کو فنڈنگ کا اس لیے یہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس ساتھ یہ گورنمنٹ کا جو ایک صحیح. کنور دلشاد صاحب, سر آپ اویس صاحب کی بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اور یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں بنتا؟ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زیادہ ایک سنجیدہ معاملہ ہو گیا. دیکھو جی احمد اویس صاحب ٹھیک ہے, ہمارے بہترین دوست بھی ہیں, آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں, لیکن ہماری ناقص رائے ہے. میری بڑے ادب کے ساتھ بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. میری رائے میں ممنوع فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں کوئی فرق نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارا سیکشن جو ہے 214, 212, 213 اس میں اوپر لکھا ہوا ہے فارن سورسز, نیچے لکھا ہوا ہے پروہیبٹڈ. تو یہ تو قانون کی تو زبان یہ ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے سیکشن 215 میں کہ اگر
اس پارٹی نے جو اثاثوں کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے وہ اگر الیکشن کمیشن مسترد کر دے تو اس پارٹی کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جو 5 سال سے تو قمر درشاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ رسک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بین کر دی جائے گی؟ فارن فنڈنگ ہو یا ممنوع فنڈنگ، اس میں فرق کوئی نہیں، معمولی فرق ہے۔ احمد اویس صاحب زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن میری ناقص رائے میں عرض کیا ناقص رائے میں، کیونکہ بڑے دوست بیٹھے ہمارے، تو ناقص رائے میری یہ ہے کہ دونوں میں سر آئی نو، میں یہی تو سمجھ رہی ہوں، آپ جو ذکر کر رہے ہیں سر اس سے تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ اگر سمبل واپس لے لیا جائے دیٹس ایز گڈ ایز سیئنگ کہ پارٹی بین ہو گئی ہے۔ یہ اختیارات ہیں وہ واپس لیا جا سکتا ہے، اختیارات تو ہے نا سر، تو پھر رسک تو ہے، اور پارٹی کی رجسٹریشن بھی واپس ہو سکتی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے 215 میں۔ جی ویس صاحب آپ نے سنا کہ سر قمر درشاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیے نا یہ جو اس وقت اس کی پروجیکشن فنڈنگ کے اوپر جو پروجیکشن کی جا رہی ہے، یہ اگلا جو سینٹنس جو استعمال ہونے لگے گا کہ یہ فورن ایجنٹ، فورن فنڈنگ، فورن ایجنٹ، اور پھر وہ بین آف پولیٹیکل پارٹی کی طرف جائیں گے، اور وہ یہ سارا ان کا یہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ان کے چیئرمین عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے معاشرے کے اندر، اور انہوں نے سب سے بڑا کام، 2 بڑے کام کیے ہیں، میں اب آپ سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے قومی تشخص کا احساس دلایا ہے پاکستانی قوم کو، نیشنلزم کی اسپرٹ جو ہے صحیح سر، یہ تو دوسرے آپ دیٹس اے ڈیبیٹ فار انادر ٹائم۔ کنور صاحب ویری کوئکلی سر یور کلوزنگ ریمارکس، 30 سیکنڈ مجھے کلوز کرنا ہے پروگرام کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، یہ مردہ کیس ہے، ڈیڈ کیس ہے، تو پھر جناب 8 سال کا کیس چلتا رہا، 5 سال تک تحریک انصاف نے سٹے لیا، اس پر سٹے کیوں لیا؟ پھر انہوں نے پہلے دن ہی فارغ کر دیتے بھی ٹھیک ہے جو مرضی آپ کریں، 5 سال تک سٹے لیا ہے، 9 وکیل چینج کیے ہیں، 25 دفعہ ڈیفر ہوا کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے اسپیشل آدمی کو، انتہائی اسپیشل آدمی کو چیف الیکشن، یہ تو پھر الیکشن کمیشن کی بھی کمزوری ہے نا کہ انہوں نے کیس کو اتنا لٹکایا۔ نہیں، الیکشن میں تو کوئی لٹکایا، عدالتوں سے سٹے لیتے رہے، الیکشن کمیشن تو عدالتوں کا یرغمال ہے، عدالتیں تو الیکشن کو چلنے نہیں دیتی۔ ہم احمد اویس صاحب سے کہیں گے تحریک انصاف کوشش کرے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو عدلیہ سے نجات دلوا دیں، ادھر کو فیصلے کرتی ہے، ادھر عدلیہ ان کے فیصلوں کو قلب کر دیتی ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، سب معاملات چند گھنٹوں میں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔ ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔